अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ है जी। जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरा जो दूसरा चैनल है उर्दू नोवेलरिया बाय निगहत, उस पर भी मैं अपलोड स्टार्ट करूँगी। आप लोग जो है वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और आपको बहुत जल्द उस पर जो है वो नया नावल भी सुनने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ मसरूफ़ियत है तो कुछ दिन जो है लग जाएंगे, तकरीबन 1 हफ़्ता कह लें अभी मुझे लगेगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं उस पर भी रेगुलर अपलोड करूँगी और आपको दोनों चैनल पर जो है वो नावल सुनने को मिलेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि उन्हें दोनों चैनल पर अपडेट्स मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू अपलोड्स की। बढ़ते हैं इस नावल की जानिब जो हम रिसेंटली शेयर कर रहे हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 एपिसोड होंगी, एक तो अपलोड हो चुकी है और इसके अलावा 4 एपिसोड जो हैं वो मज़ीद होंगी और इंशाल्लाह ये नावल कंप्लीट हो जाएगा। मसरूफ़ियत की वजह से शायद कि मैं कोई दिन ऐसा हो कि एपिसोड अपलोड ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगी रेगुलर अपलोड करने की। बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो जनाब नावल का नाम है अमावस का चाँद और इसकी मुसन्निफ़ा हैं बुशरा सईद। किस्त नंबर 2। जिस वक्त सारा फ्लैट में आई वो नमाज अदा करके फारिग हुई थी। कुछ देर कबल किए गए वज़ू के बाइस धुले हुए चेहरे पर कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसने सारा को चौंका दिया था। वो पहले ही उसके अचानक चले आने की वजह से उलझी हुई थी। उसके सोगवार चेहरे और आंखों में हिलकोरे लेती सुर्खी ने उसे मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। क्या बात है आमना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर क्यों चली आईं? वैसे भी मैं बताकर तो गई थी कि एक्वेरियम हाउस जा रही हूँ, तुम वहाँ से मुझे ले लेती, रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही तो था। बस ऐसे ही, शायद मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहाँ बैठूँ। वो बोली तो सारा को उसकी आवाज़ कुछ भीगी हुई सी लगी। क्या तुम रोती रही हो? आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हम्फ्रे से तुमने कह दिया तुम उसे नापसंद करती हो, हालांकि मैं जानती हूँ ये सरासर झूठ है। वो बेचारा बच्चों की तरह बिलक रहा था। मैं तो उसकी दिल शिकस्तगी देखकर सख्त अपसेट हुई हूँ। उसे टॉर्चर करने के बाद तुम खुद भी ऐसे लग रही हो जैसे किसी की मैयत से होकर आई हो। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? खुदा के वास्ते सारा, मुझसे कुछ मत पूछो। वो आंखों पर हाथ रख कर सिसकने लगी। उसे रोते देखकर सारा बुरी तरह घबरा गई और उसे बाजुओं के हल्के में लेकर चुप करवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो किसी तरह चुप नहीं हुई। उसके बाजुओं में सिमटी रोती रही। प्लीज़ आमना, खामोश हो जाओ। उसे नरमी के साथ खुद से अलहदा करके बेड पर बिठाते हुए वो भी उसके करीब बैठकर उसकी कमर सहलाने लगी। मुझे बताओ तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तुमने हम्फ्रे को रुलाया और अब खुद रो रही हो। आखिर मसला क्या है? खुदा के लिए मुझे बता दो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसे चुप कराते कराते वो खुद भी रोहांसी हो रही थी। आमना की कुरलाहटों में मज़ीद इजाफा हो गया था। वो तो जैसे आज पूरी ज़िंदगी का दुख रोने पर आमादा थी। उसकी ज़हनी अबतरी देखकर सारा का दिल बैठा जा रहा था। प्लीज़ आमना, चुप हो जाओ। हमारे कमरे से सारी आवाज़ें दूसरी तरफ आसानी से सुनी जा सकती हैं। अगर मिसेज़ अज़ाबेला पूछने आ गई तो हम उन्हें कैसे मुतमईन करेंगे? और क्या तुम चाहती हो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मेरे दिमाग की रगें फट जाएं? अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो बेशक रोती रहो और अपनी चुप भी ना तोड़ो। उसकी आंखों से भी नमी छलक पड़ी थी। आई एम सॉरी, आमना आंखों से हाथ हटाते हुए आंसुओं से धुली हुई आवाज़ में बोली। शायद वो बेइख्तियारी किसी कैफियत से निकल आई थी। उसकी आंखें और चेहरा शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रहे थे और जिस्म अब भी धीरे धीरे लर्ज रहा था, लेकिन उसने रोना बंद कर दिया था। नहीं, तुम्हें माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में ये बेहतर हुआ कि तुम जी भरकर रो लीं और इस तरह से तुम्हारा जी हल्का हो गया। बस अब तुम बिला कम्मो कास्त मुझे पूरी बात बताओ। मैं जानती हूँ पिछले कई माह से हम्फ्रे तुम्हारे आसाब पर सवार था। तुमने पल पल उसका इंतज़ार किया है, फिर आज जब वो तुम्हें मिल गया और हस्बे वादा अपना अकीदा तब्दील करने पर भी आमादा है, तो ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने उसे ठुकरा दिया? किस बात ने तुमको इस कदर ठेस पहुंचाई है? सब कुछ बोल दो। ऐसी बातें जिनको पोशीदा रखने से दिल दर्द की आमाज का बन जाए, उन्हें अयां कर देना ही बेहतर होता है। सारा उसके हाथ की पुश्त थपथपाते हुए उसे बोलने पर आमादा करने लगी। देखो, दुख शेयर कर लेने से दर्द ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर हो जाता है, और तुम्हारा मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन जिसके साथ तुम अपने दिल की बात कर सको। शाबाश, कह दो सब कुछ। वो कुछ देर अपने मुंतशिर हवास को जमा करती रही और फिर ठहरी हुई आवाज़ में बोलने लगी। जिस रोज़ वो मुझसे मुंतज़िर रहने का अहद लेकर रुखसत हुआ था, उस रोज़ के बाद से मुझे भी मालूम ना हो सका कि कब उसकी मोहब्बत मेरे वजूद में बहुत गहराई तक सरायत कर गई। उसकी चाहत ने यूं जड़ें पकड़ी कि मेरी पोर पोर लपेट में आ गई।
میں پوری سچائی کے ساتھ کہتی ہوں، میں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس خواہش کو نہیں پالا، بس خود بخود ہی میں ایک اندیکھے جال میں الجھتی چلی گئی۔ خبر تو تب ہوئی جب مجھ میں معمولی سی مزاحمت کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ میں نے جتنا اس کے تصور کو جھٹلانے کی کوشش کی، اسی قدر وہ میرے دل و دماغ میں نقش ہوتا گیا۔ یہ سچ ہے، میں ایک ایک لمحہ اس کی منتظر رہی ہوں۔ میں نے بارہا رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کر اسے مانگا ہے، اور مجھ پر ایک ندامت سوار رہتی تھی کہ میں اپنے اللہ سے ایک ایسی خواہش کر رہی ہوں جس کا شاید مجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھے خود پر اختیار ہی کہاں تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ وہ پوری دیانت داری کے ساتھ مسلم ہو جائے، اور میں نے ہمیشہ اس کے لیے یہی دعا مانگی۔ جب تک میں اس سے نہیں ملی تھی، میری سوچ اور آرزو یہی تھی کہ جب کبھی وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے شادی کے لیے پرپوز کرے گا تو میں بلا جھجک اپنی رضامندی ظاہر کر دوں گی۔ آج جب وہ مجھے ملا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ عنقریب مذہب اسلام کو اپنانے والا ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا کہ میں نے ساری کائنات کی خوشیاں پا لی ہیں۔ میں مچل کر ان خوشیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تو ایک سوچ نے میری کیفیت کو یکسر بدل ڈالا۔ میرا بڑھا ہوا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ سارا اس وقت وہ صرف میری خاطر اسلام قبول کرنے پر راضی ہوا ہے۔ میرے حصول کے لیے اسے ایک ہی راہ نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ مسلم ہو جائے۔ اس وقت وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے وہ ایک وقتی رجحان بھی تو ہو سکتی ہے۔ آج مجھ سے محبت ہے تو وہ مسلم ہو جانے پر آمادہ ہے۔ کل اسے کسی ہندو لڑکی سے محبت ہو جائے گی تو وہ ہندو ہو جائے گا۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اسے اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ مسلم نہیں ہوگا مجھ سے شادی نہیں کر سکے گا۔ وہ تو راستے کی ایک رکاوٹ کو ہٹانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ میرے قرب کے لالچ کے باعث مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا لوں اور اسے موقع دوں کہ وہ کسی کھوٹ کے بغیر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے دین کو اپنا لے، تو میرا یہ عمل اللہ کو خوش کر دے گا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ پچھلے 1.5 ماہ سے اسلامک سینٹر باقاعدگی سے جا رہا ہے اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر بھی ہوا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میری بے رخی اسے حقیقت پسندانہ طرز فکر اپنانے پر مجبور کر دے گی۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں بھی میں اسے نہیں ملوں گی، تو پھر وہ عقیدہ تبدیل کرنے کا فیصلہ دل و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ کرے گا۔ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھ دی ہے تو بس کرو، اپنا یہ دینی لیکچر بند کرو۔ سارا جو الجھن آمیز انداز میں اس کی بات سن رہی تھی، یکدم تلخ لہجے میں بول پڑی۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، کوئی ولی اللہ یا کوئی پیغمبر؟ میں تو تمہاری منطق سے ہرگز متفق نہیں ہوں۔ تم ہر بات میں مذہب کی پک لگانے کو نہ جانے کون سا کارنامہ گردانتی ہو۔ اس بھلے آدمی کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اب وہ مذہب تبدیل کرتا پھرے، جب وہ سلسلہ ہی تم نے ختم کر دیا جس کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار ہوا تھا، تو اب وہ کس کے لیے یہ جتن کرے گا؟ سارا، شاید میں اپنی باتوں میں سمجھا نہیں پائی۔ میں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا۔ اگر میں اس کا ہاتھ نہ جھٹکتی تو وہ یقیناً مسلمان ہو جاتا، لیکن تب اس کا اسلام صرف ایک ڈھونگ ہوتا۔ مستقل اور پائیدار بنیادوں پر پوری وابستگی کے ساتھ اللہ کی راہ تبھی اپنائی جا سکتی ہے جب کوئی غرض، کوئی لالچ دامن گیر نہ ہو، اور وہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے صرف اس کے لیے درست سمت کا تعین کیا ہے۔ اگر راہ سے بھٹکانے والی دھند چھٹ جائے تو راہی آسانی سے منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسے دکھ دینا اور اس سے جدا ہونا میرے لیے کس قدر اذیتناک ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ جان کنی کا عذاب کسے کہتے ہیں یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے اسے روتے دیکھا۔ اس کے لہجے میں شبنم گھلنے لگی۔ لیکن میرے اس احسار سے اگر اللہ خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوش بختی کیا ہوگی؟ شاید میرا یہ عمل اس کی بارگاہ میں پسندیدگی۔ سارا نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اس بات کی تکرار چھوڑ دو کہ تمہیں ہمفرے سے کوئی محبت تھی۔ تمہارے یہ آنسو محض ڈھکوسلا ہیں۔ تمہیں تو شاید خود اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے۔ تم پر تو مذہبی جنون سوار ہے جس نے تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی ہیں۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہارے عظیم احسار کے صلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت مخصوص کر دی ہے تو اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لو۔ تم ہمیشہ اپنی خود ساختہ جہنم میں جلتی رہو گی۔ تم جو خود کو عقل کل سمجھ کر ایک نہایت درست اور عظیم الشان فیصلہ کر کے آئی ہو، تمہیں احساس ہی نہیں کہ جسے تم اپنی مذہبی فہم و فراست اور اللہ کی راہ میں شاندار قربانی گردان رہی ہو، وہ تمہاری بھیانک غلطی ہے۔ تم نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں کانٹے بھر لی ہیں جو ساری عمر آشوب بن کر تمہیں آنسو رلاتے رہیں گے۔ تم نے ایک نہایت غلط اور بچکانہ فیصلہ کیا ہے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آمنہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا کہ تم ایسی بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گی تو میں ہرگز تمہیں اس کے پاس تنہا چھوڑ کر نہ جاتی۔
میں تو اسے دیکھ کر اس خیال سے خوش ہو گئی تھی کہ اب شاید تمہیں بے قلی کی اذیت سے نجات مل جائے۔ تمہیں اس کے لیے روتے دیکھ کر میں بھی دعائیں مانگتی رہی ہوں کہ اللہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دے، تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس قدر احمق بلکہ نیم پاگل ہو۔ سارا، میں نے جو کچھ بھی کیا محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ آمنہ نے گویا اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ میں تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ تم نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے جسے بار بار جتا کر تم شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے، اور اسی محبت کی خاطر تم نے اپنا آپ تج دیا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی مذہبی سوجھ بوجھ ہے تو سنو کہ تم نے ایسا کر کے گناہ کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کی بجائے اس کی ناراضگی کو آواز دی ہے۔ آمنہ سراپا حیرت بنی اس کے زہر خند لہجے میں تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن اس نے سارا کو ٹوکا نہیں۔ اس کا چہرہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ وہ لڑکا ہمفرے یقیناً تم سے سچی محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ تمہاری خاطر اپنا مذہب تک چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اگر اسے صرف وقت گزاری کے لیے تمہارا ساتھ درکار ہوتا تو وہ اس طرح سے اسلام کو سمجھنے میں سنجیدگی کبھی ظاہر نہ کرتا اور نہ ہی تم سے مہلت مانگتا۔ وہ صرف وقتی طور پر مسلم ہونے کا ڈھونگ رچا کر فوراً تمہیں شادی کی پیشکش کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس معاشرے میں مردوں کے لیے عورت کا حصول کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ پاکستان نہیں، ایک مادر پدر آزاد ملک ہے جہاں دن میں گرل فرینڈ اور ہوتی ہے اور رات کو ایک اور۔ ہمفرے کو کسی جسمانی خواہش کی تسکین کے لیے تمہارا ساتھ درکار نہیں تھا۔ وہ جس طرح سے اسلامک سینٹر جا کر مذہب کی باریکیوں کو سمجھنے میں کوشاں رہا ہے، اس کا یہ عمل اس بات کا غماز ہے کہ اسے حقیقتاً تم سے محبت ہے۔ اسے تمہارے لیے روتے اور تڑپتے دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کوئی سفید فام محبت کو اس قدر گہرائی میں جا کر بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اس لمحے مجھے تمہاری خوش قسمتی پر بڑا رشک آیا تھا، بلکہ شاید میں تھوڑا سا حسد بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن اب مجھے تمہاری بدبختی اور نادانی پر ترس آ رہا ہے۔ کاش تم مجھے ہی اپنے فیصلے میں شامل کر لیتی، لیکن تمہیں تو اپنی دانائی کا ایسا زام ہے کہ کسی کی رائے لینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ تم نے ایسے وقت میں ہمفرے کو دھتکارا ہے جب وہ مسلمان ہونے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو چکا تھا۔ بے شک وہ تمہاری خاطر ہی ایسا کرنے جا رہا تھا، لیکن کم از کم کلمہ حق پڑھنے پر رضامند تو تھا۔ ایک بار اسلام قبول کر لیتا پھر یہ تمہارا کام تھا کہ تم کس طرح سے اس کے دل میں اس عقیدے کو راسخ کرتی ہو۔ تمہارے لیے تو یہ ایک عظیم سعادت ہوتی کہ ایک منکر شخص تمہاری ذات کے سبب اللہ کا نام لیوا بن جاتا۔ تمہارے انکار سے اس کی جو ذہنی حالت ہوئی ہے، اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ خودکشی ہی کر لے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے سارا سے زیادہ اپنے آپ کو دلاسا دینا چاہا۔ ممکن ہے وہ یہ انتہائی قدم نہ اٹھائے، لیکن بہرحال تمہارے طرز عمل نے اسے نفسیاتی توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا ہے۔ ایک کافر کو دانستہ طور پر اسلام قبول کرنے سے روک کر تم نے گناہ نہیں کیا کیا؟ سارا، تم اس طرح سے کیوں سوچ رہی ہو؟ اللہ چاہے گا تو وہ ضرور اسے اپنی جانب بلا لے گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے یہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی ودیعت کی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے ہم اپنے لیے کیا منتخب کرتے ہیں۔ تم نے تو ہمفرے کی راہ کھوٹی کرنے اور اس کا دل پھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو اس کی قسمت ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے یا کنارے لگ جاتا ہے۔ کان کھول کر سن لو تم آمنہ مصطفیٰ، تم نے ایک گناہ نہیں کئی گناہ کیے ہیں۔ تم نے جھوٹ بولا ہے، ایک معصوم اور سچے انسان کا دل توڑا ہے۔ تم نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا، اور جب وہ چوٹی کے نزدیک پہنچا تو تم نے اسے دھکا دے کر کھائی میں لڑکا دیا۔ کیا تمہارا اسلام تمہیں ان سنگین جرائم کی اجازت دیتا ہے؟ تمہیں ماننا پڑے گا تمہارا قدم دینی دنیاوی ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو نام نہاد مذہبی جنون کی بھینٹ چڑھا دینے کی اجازت تمہیں مذہب دیتا ہے نہ معاشرہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کی بینائی چھین کر تم خود بھی روشنی میں نہیں رہ سکو گی۔ تاریکی تمہارا مقدر ہوگی کیونکہ اسے تم نے خود اپنے لیے چنا ہے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے چاروں طرف گھپ اندھیرا ہو گیا ہو۔ اسے لگا اس کا وجود خلا میں معلق ہے اور وہ بے وزنی کی کیفیت میں ہے۔ بیڈ سے نیچے لٹکی اس کی ٹانگیں بالکل بے جان ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کے لیے زمین پر قدم جمانے چاہے تو بری طرح لڑکھڑا گئی۔ بیڈ کی پٹی کا سہارا لے کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ آئی ایم سوری آمنہ، میں کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گئی تھی۔ اس کا لٹھے کی طرح سفید چہرہ دیکھ کر سارا معذرت کرتے ہوئے اسے سہارا دینے لگی۔ دراصل تمہاری شدت پسندی نے مجھے طیش دلا دیا تھا۔ میرے خیال میں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لیٹ جاؤ۔ اسے کندھوں سے تھام کر دوبارہ بیڈ پر بٹھا کر وہ خود پانی لینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وہ پانی لے کر لوٹی تو وہ بیڈ پر چت لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ پانی پی لو، اس کے پکارنے پر بھی اس کی نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک طویل سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر کمرے کی سوگوار فضا کے سپرد کرتی باہر نکل گئی۔
وہ کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر سفید چھت کو دیکھتی رہی، پھر جب آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی اور دھندلی ہوتی ہوئی چھت نظر آنا بند ہو گئی تو اس نے آنکھیں میچ کر بہت سے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ برف جیسی سرد تاریکی اس کی رگوں میں اتر گئی تھی۔ شاید اب میں کبھی روشنی نہیں دے پاؤں گی، اس کے اندر کوئی بیان کر رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا وہ کتنی بار یہ فون نمبر ملا چکی تھی، اب تو اس کی انگلی بھی دکھنے لگی تھی، لیکن وہ دکھن کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر نمبر ملانے لگی۔ کافی دیر تک دوسری جانب گھنٹی بجتی رہی، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ایک ایک لمحہ گن رہی تھی۔ فون ریسیو کرنے والا شاید گھر میں موجود نہیں تھا، ہو سکتا ہے کسی دوست کی طرف چلا گیا ہو یا وہ سو رہا ہو اور فون کی آواز اس تک پہنچ نہ پا رہی ہو۔ لیکن کیا وہ اکیلا رہتا ہے؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ گھر میں کسی ایک فرد کو تو ہونا چاہیے۔ آخر گھر سنسان کیوں پڑا ہے؟ مکین کہاں چلے گئے؟ گھر کیوں سنسان ہو جاتے ہیں؟ اسے جھرجھری سی آ گئی، خوف اس کے چاروں طرف چک پھیریاں لینے لگا۔ تمہارے انکار سے اس کی جو ذہنی حالت ہوئی ہے اس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ خودکشی ہی کر لے۔ اس کا دل پسلیوں میں بری طرح دھڑ دھڑانے لگا۔ اگر ایسا ہوا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ سارا نے ادھر سے گزرتے ہوئے اسے ریسیور کان سے لگائے دیکھا اور دل گرفتگی کے احساس میں گھر گئی۔ اسے ہمفرے کا فون نمبر اس نے ہی بتایا تھا۔ اس روز جب وہ ریسٹورانٹ میں واپس آئی تھی تو خاصی دیر ہمفرے کے ساتھ بیٹھی، اس سے باتوں کے دوران ہی اس کا نمبر لیا تھا تاکہ آمنہ سے اس کے انکار کی وجہ معلوم کر کے اسے بتا سکے، اور جب سے اس نے آمنہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی فون کے پاس سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے بار بار وہ نمبر پنچ کیے جا رہی تھی۔ جب دوسری طرف سے کوئی ریسیور نہیں اٹھاتا تو وہ رابطہ منقطع کر کے ایک بار پھر نمبر پنچ کرنے لگتی۔ اس کی حالت عجب دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور شاید اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اسے بھوک لگی ہو۔ آمنہ بس کرو، ہو سکتا ہے مجھ سے نمبر نوٹ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا پھر گھر والے کسی عزیز کے ہاں گئے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اب چھوڑ دو، کل کوشش کر دیکھنا۔ اس نے آمنہ کے ہاتھ سے ریسیور لینا چاہا لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت ریسیور پر سخت ہو گئی۔ ٹھہرو، میں ایک بار اور ٹرائی کر لوں، شاید اس بار وہ اٹھا لے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پھر نمبر ملانے لگی۔ اسی دوران اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ سارا بھی دروازہ کھولنے کے خیال سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ آمنہ ریسیور پھینک کر اس کے قریب سے بھاگتی ہوئی اس سے پہلے دروازے پر پہنچ گئی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ مسز ایزابیلا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جلتی آس دم توڑ گئی۔ اس کے دل میں خوش فہمی جاگی تھی کہ شاید وہ آ گیا ہو، لیکن وہ کیسے آ سکتا تھا؟ خود تک آنے والے سارے راستے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے، وہ بھلا کیسے آتا؟ مسز ایزابیلا نے مسکراتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کی، لیکن وہ جواباً خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے کسی قدر حیران ہو کر آمنہ کو دیکھا اور پھر سارا سے بات کرنے لگیں۔ وہ ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور سارا کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ سارا، میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے ایک فش ٹینک خریدا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے مشرقی دیوار کے ساتھ رکھواؤں یا اس کارنر میں جہاں سے کارپیٹ گھسا ہوا ہے، لیکن اس طرف وہ اچھا نہیں لگے گا، پھر وہ پینٹنگ چھپ کر رہ جائے گی جو اس کارنر میں لگی ہوئی ہے۔ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے کسی درست فیصلے پر پہنچنے میں مدد دو۔ وہ سارا کو اپنے ساتھ لے گئیں تو وہ دروازہ بند کر کے پلٹی اور صوفے پر نڈھال انداز میں بیٹھ گئی۔ بھوک اور بے خوابی کے باعث اسے نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ دکھتی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے دکھ رہی تھیں اور سر کسی بھاری پتھر کی طرح ہو رہا تھا، لیکن نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر انگلیوں کی پوروں سے اپنے بند پپوڑوں کو چھوا جو رت جگہ کی اذیت سے دہک رہے تھے۔ یک بارگی گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ بند آنکھوں میں اس کا عکس در آیا تھا، بے بسی، تھکن، عزم حلال۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ کہاں جا کر اسے ڈھونڈ لاؤں؟ کیسے وقت کو واپس موڑ دوں؟ وہ مضطرب ہو کر اٹھی اور کمرے کے طول و عرض میں بھٹکنے لگی۔ وہ ٹہلتی رہی یہاں تک کہ اس کی ٹانگیں تھکن سے چور ہو کر اس کا ساتھ چھوڑنے لگیں۔ وہ الٹے سیدھے قدم رکھتی دیواروں کے بیچ چکراتی پھری، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، کچن کے دروازے سے بیرونی دروازے تک، پاگلوں کی طرح ایک ایک چیز کو تکتے ہوئے۔ وہ اس وقت تک چلتے رہنا چاہتی تھی جب تک بے دم ہو کر ڈھیر نہ ہو جاتی۔ پھر اسے پتہ بھی نہ چلا کب وہ واش روم میں داخل ہوئی اور نل کھول کر وضو کرنے لگی۔ خالی و ذہنی کی کیفیت میں وہ وضو کے سارے مراحل سے گزری۔ سر کا مسح کرتے ہوئے اس کی نظر واش بیسن کے اوپر لگے آئینے پر پڑی تھی اور یہ دیکھ کر اسے اپنے جسم سے روح کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی کہ آئینے میں ہمفرے اپنی ذات کے پورے کرو فر کے ساتھ ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکان لیے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، شبیہ جوں کی توں موجود اس کی بصارتوں کو فریب دیتی رہی۔ آئینے پر بار بار ہاتھ پھیرنے کے باوجود اس کی نظریں اسے وہی منظر دکھاتی رہیں۔ اجلت میں پیروں کو ٹخنوں تک دھونے کے بعد وہ تیزی سے باہر آئی اور بمشکل ایک دو قدم اٹھا کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔
اب ٹانگوں میں بدن کا بوجھ سہارنے کی سکت بالکل نہ رہی تھی۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے اس کی سزا نہ دے، میرے ہر گناہ کو بخش دے۔ مجھے لگتا ہے میں نے کسی دلدل میں قدم رکھ دیے ہے اور وہ دھیرے دھیرے مجھے نگلتی جا رہی ہے۔ میں گردن تک دھس گئی ہوں، تو میرا ہاتھ تھام لے۔ میں درد کے دار پر جھولتے جھولتے نیم جان ہو چلی ہوں۔ میں بہت کمزور ہوں، میں خود میں اس درد کو سہنے کی سکت نہیں پاتی۔ یا تو میرے تن سے درد کے کانٹے نکال دے یا مجھے اتنی قوت برداشت عطا کر کہ میں لب سی کر اس اذیت کو جھیل جاؤں۔ تو جانتا ہے میں نے جو بھی کیا تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، لیکن میں نہ سمجھوں، تیری مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور تو ناراض ہو گیا ہے تو میری خطا معاف کر دے۔ مجھے بتا میں ایسا کیا کروں کہ تو مان جائے، میں کیا کروں کہ تو خوش ہو جائے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں کون سا عمل کروں، کس طرح سے تجھے منا لوں، میرے لیے روشنی کر دے، اس اندھیرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ سجدے میں گری روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ پروردگار تو وہ باتیں بھی سن لیتا ہے جو لب کھولے بنا کی جاتی ہیں، تو سرگوشی میں کی گئی پکار بھی سن سکتا ہے۔ میری فریاد سن لے، میری دعا قبول کر لے۔ مجھے وہ دے دے جو میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، مجھے اس کا ساتھ دے دے جس کی محبت تو نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ مجھے وہ دے دے میرے اللہ، مجھے اس کا ساتھ بخش دے۔ اسے جیسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا، ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ ایک ہی فکرے کی گردان کیے جا رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں روکا تھا دوبارہ میرے گھر مت آنا، تو پھر تم کیوں آئی ہو؟ میں نے کل بھی بڑی مشکل سے تمہیں برداشت کیا تھا، کل تم نے وہ اٹھا پٹک کی کہ گھر کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ مجھے اپنی ضرورت کی کئی چیزیں نہیں مل رہی، کچھ چیزوں کے بارے میں تو مجھے پورا شبہ ہے کہ تم نے انہیں پار کیا ہے، اور آج پھر تم منہ اٹھا کر چلی آئی ہو۔ مجھے تو تم کوئی آدھی اچکی معلوم ہوتی ہو اور تمہارا ارادہ ایک ایک کر کے میرے گھر کی سب قیمتی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے کا ہے، لیکن سن لو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ڈونلڈ نے تیز و ترش آواز میں اس کا استقبال کیا، لیکن اسے اندر آنے کے لیے راستہ بھی دے دیا۔ توہین کے احساس نے اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیں۔ اس کباڑ خانے میں ایسا کیا ہے جس کو ہتھیانے کے لیے میں اچکے پن کا مظاہرہ کروں گی؟ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ وہ سختی سے ہونٹ بھینچے اندر داخل ہوئی اور اپنا شولڈر بیگ اور دوسرے شاپنگ بیگز صوفے پر رکھ دیے۔ آج وہ مارکیٹ سے ہوتی ہوئی آئی تھی اور ضرورت کی چند چیزیں جیسے کھانے پینے کا سامان، کچن اور باتھ روم میں استعمال کی چیزیں اور اسی طرح کی چند چھوٹی موٹی ضروری اشیاء خرید لائی تھی۔ اچھا انکل، آپ یہ بتائیے آپ نے ناشتہ کر لیا، اور ہاں، رات کا کھانا آپ کو کیسا لگا؟ اس نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ڈونلڈ کا دھیان بٹانا چاہا۔ کھانا؟ اس نے منہ بگاڑ کر کہا۔ وہ کھانا تھا؟ نہایت ہی بدمزہ اور واہیات تھا۔ تم ہی اسے کھانا کہہ رہی ہو، ورنہ اس ملغوبے کو کوئی بھی ہوش مند انسان کھانا نہیں کہہ سکتا۔ وہ کسی انسان کے کھانے کے قابل ہی کہاں تھا، بلکہ اسے تو جانور بھی نہ کھائیں۔ میں نے تمہارا بنایا ہوا لذیذ ڈنر پڑوسیوں کی بلی کے آگے ڈال دیا تھا۔ حد تو یہ کہ وہ بھی منہ بناتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ ضبط کرنے کے باوجود اسے ہنسی آ گئی۔ یہ کیا تم ٹھٹائی سے دانت نکال رہی ہو؟ اسے ہنستے دیکھ کر ڈونلڈ کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک تو بدمزہ کھانا بنا کر مجھے اذیت دی، اوپر سے ہنس بھی رہی ہو۔ آپ یہ تو بتائیے آپ کو بلی کے منہ بنانے کی خبر کیسے ہوئی؟ مجھے تو آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بلیاں کوفت زدہ ہوں تو منہ بھی بناتی ہیں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو ڈونلڈ نے اسے گھور کر دیکھا۔ زیادہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ فضول میں باتیں بنانے والے لوگ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ وہ شاپر میں سے تیزاب کی بوتل اور گلوز نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم کا حشر وہ گزشتہ روز ہی دیکھ چکی تھی۔ وضو کرتے ہوئے اس کا جی مسلسل متلاتا رہا تھا اور اس کا دل چاہتا باقی سب کاموں کو پس پشت ڈال کر سب سے پہلے باتھ روم کی صفائی کی جائے، لیکن تب دیر ہو چکی تھی اور اس کے پاس اتنا وقت باقی نہیں بچا تھا کہ وہ یہ کام سہولت سے کر سکتی۔ سو آج آتے ہی اس نے کام کا آغاز باتھ روم کی صفائی سے کرنے کا سوچا تھا۔ اس نے میلے کپڑے ڈٹرجنٹ میں بھگو کر رکھ دیے تھے اور باتھ روم کو چمکانے میں لگ گئی۔ اگر صفائی کے دوران میرا پسندیدہ شیمپو تم نے ضائع کیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میرے ایک قریبی دوست نے مجھے پچھلے ہی دنوں تحفے میں دیا ہے۔ میرے بالوں اور جلد کے لیے نہایت موزوں ہیں، اس لیے میں اسے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا ہوں، ویسے بھی بہت قیمتی۔ ڈونلڈ وقفے وقفے سے باتھ روم میں جھانک کر اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا اور ایک آدھ ہدایت دیتا یا پھر اس کے کام میں نقص نکالنے لگتا۔ تم کس قدر سست ہو لڑکی، گھنٹہ بھر سے تم یہاں گھسی ہوئی ہو اور ابھی تک رتی برابر صفائی نظر نہیں آ رہی۔ فرش پر دھبے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اسے ایسا چمکا دو کہ تمہاری صورت نظر آنے لگے۔ جب تک گلوریا زندہ تھی، ڈونلڈ نے سرد آہ بھری۔ اس گھر کے در و دیوار اس کی نفاست اور سلیقہ شعری کے دم سے روشن اور اجلے تھے۔ بے ترتیبی اور گندگی سے چڑ تھی اسے، کسی کونے خدرے میں گرد یا کوئی جالا ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا تھا۔
اس کے جانے کے بعد ہم باپ بیٹے نے گھر میں جی بھر کر گندگی پھیلائی۔ ہمفرے بھی میرے جیسا ہی تھا، سست اور لاپرواہ۔ دو ایک جیسے غیر ذمہ دار لوگ اکٹھے ہوئے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہ رہا تو یہ حال ہو گیا جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر تم کبھی اس وقت میرے گھر کو دیکھتی جب گلوریا زندہ تھی تو اس نفیس خاتون کی صلاحیتوں کا اعتراف کیے بنا نہ رہ سکتی، اور اسے تم جیسے لوگوں سے سخت چڑ تھی جو ایک معمولی کام کو کرنے میں کئی کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں اور ان کا کام پھر بھی تسلی بخش نہیں ہوتا۔ ڈونلڈ کا دھیان ایک بار پھر اس کی کاہلی کی جانب چلا گیا تھا۔ کیا تم سارے دن میں یہی ایک کام کرو گی؟ میں کافی پینا چاہ رہا ہوں لیکن تم ایسی سستل وجود ہو کہ شام تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ بس چند منٹ بعد میں آپ کو کافی پلواتی ہوں، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا اور واش بیسن میں تیزاب انڈیلنے لگی۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پر ڈونلڈ کی طرف مڑی۔ یہ لال لال دھبے یقیناً خون کے ہیں، میں کل بھی انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی لیکن پھر مصروفیت کے باعث آپ سے پوچھنا بھول گئی۔ شاید آپ خون تھوکتے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بہت زیادہ بد احتیاطی برت رہے ہیں اور اپنی صحت کی طرف سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو اپنے طور طریقے درست کرنے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی در آئی تھی اور اس کا خیال تھا ڈونلڈ جواباً اسے ڈانٹ دے گا اور اسے اپنے کام سے کام کرنے کی ہدایت صادر کی جائے گی، لیکن وہ حیران رہ گئی جب وہ بیٹھی ہوئی سی اور قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں استفسار کرنے لگا۔ تمہیں ہمفرے نے بتایا میں بیمار ہوں؟ کیا اسے معلوم تھا میں اس کی بات پر عمل نہیں کر رہا ہوں؟ شاید اسی لیے وہ روٹھا روٹھا سا رہنے لگا تھا۔ میں سوچتا ہوں اسے کیسے خبر ہوتی ہوگی، میں تو حتی الامکان اس سے چھپ کر۔ خیر اب کسے پرواہ کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں دھندلائیں لیکن پھر فوراً ہی وہ اپنے اصل فارم میں واپس آ گیا۔ اب میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا، تمہیں میرے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ اور تمہیں باتیں بنانے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے یا نہیں؟ کافی کے ایک کپ کے لیے میں کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں لیکن تمہارا دل تو باتھ روم میں ایسا لگا ہے کہ شاید ہی یہاں سے نکلو۔ مجھے بتا دو مزید کتنے گھنٹے تک میں کافی پینے کی امید رکھوں؟ اگر وہ آج ہی کا کوئی وقت ہے تو یقیناً میں بہت خوش نصیب ہوں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ ڈونلڈ تلخی سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے عجلت میں کام ختم کیا، گلوز اتار کر ہاتھوں اور چہرے کو اچھی طرح دھونے کے بعد کچن میں آ گئی۔ ڈونلڈ کو کافی کا کپ تھما کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی جس میں وہ اب تک داخل نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ دروازے تک بھی نہیں پہنچ پائی تھی کہ ڈونلڈ کی تیز آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیا۔ اس کمرے کی صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں اب کوئی نہیں رہتا۔ میں کسی چیز کو، ڈونلڈ نے اس کی بات منقطع کر دی، میں نہیں چاہتا اس کمرے کی کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر ہو، جو جیسے ہے اسے ویسے ہی رہنے دو۔ میں ایسا ہی کروں گی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑوں گی، لیکن مجھے ایک بار دیکھنے تو دیجیے کہ… بحث مت کرو۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی۔ وہ واضح طور پر سمجھ گئی تھی کہ ڈونلڈ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کمرے کو دیکھے، اور اس کمرے میں کون رہتا تھا یہ بالکل سامنے کی بات تھی، اس بارے میں اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ ایک نظر کمرے کو دیکھ لیتی تو اس میں کسی طور بھی کوئی قباحت نہ تھی۔ پھر ڈونلڈ نے نہ جانے کیوں اتنی سختی سے منع کر دیا تھا۔ شاید وہ بیٹے کی موت کے بعد اس کی باقیات کے بارے میں بہت پوزیسو ہو گیا ہے، یا پھر کوئی اور بات تھی۔ کچن کی صفائی کے ساتھ ساتھ وہ ڈونلڈ اور اپنے لیے کھانا بھی تیار کرتی رہی۔ بظاہر تو وہ پوری یکسوئی کے ساتھ کام میں مگن تھی، لیکن اس کا دھیان مسلسل اس بند دروازے میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک خواہش دل میں شور مچا رہی تھی کہ وہ ایک بار اس کمرے میں جائے اور وہاں کی ایک ایک چیز کو چھو کر محسوس کرے، ہوا میں رچی بانس کو سانسوں میں مدغم کرے، لیکن فی الحال یہ ممکن نہ تھا۔ اپنی خواہش کو دبا کر اسے مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا۔ ڈونلڈ کی چیخ سن کر اس کے خیالات درہم برہم ہو گئے اور وہ بدحواس ہو کر اس کی طرف بھاگی۔ اس نے اپنی قمیص کی آستین پر کافی گرا لی تھی اور بری طرح کراہ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس پر برسنے لگا۔ تم میں ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے، کافی کا کپ تم کناروں تک بھر کر مجھے تھما گئیں۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، ہائے میرا بازو جل گیا، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن تمہیں کیا پرواہ، تم تو آرام سے کھڑی تماشا دیکھتی رہو گی۔ وہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے گرجا۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ کوئی دوا لا کر لگا دو، تم کیوں چاہو گی میری تکلیف میں کمی ہو؟ وہ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی اور ممکنہ پھرتی کے ساتھ کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگی جو چلے میں آرام پہنچا سکے۔ ڈونلڈ کی مسلسل چیخو پکار نے اس پر شدید گھبراہٹ اور بدحواسی طاری کر دی۔ عجلت دکھانے کی کوشش میں ہر چیز الٹ پلٹ ہونے لگی تھی۔ خشک دودھ کا ڈبہ اس کا ہاتھ لگنے سے فرش پر گرا اور پاؤڈر ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس نے باؤل میں انڈوں کی سفیدیاں پھینٹ کر رکھی تھیں، چادر کے پلو سے الجھ کر وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گئیں اور فرش پر ایک عجیب سا مرکب وجود میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور ذہن ایسا ماؤ ہوا تھا کہ کچھ بھی سجھائی نہ دے رہا تھا۔ ڈونلڈ کی دہائیاں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ تم اس وقت کچھ لے کر آنا جب میں درد سے بے ہوش ہو جاؤں، اور کچن میں گھس کر تم کیا تلاش کر رہی ہو؟
کچن سے تو صرف آگ مل سکتی ہے۔ احمق لڑکی، میرے بیڈ روم میں جاؤ، وہاں وارڈروب میں میڈیکل باکس رکھا ہے، خدا کے لیے جلدی کرو۔ جب وہ دوائی لے کر پہنچی تو اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ ڈونلڈ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اپنا بازو اس کے سامنے کر دیا۔ آستین کھول کر آہستگی اور ملائمت سے دوا لگانے لگی۔ بازو پر کوئی آبلہ یا جلنے کا معمولی سا نشان بھی موجود نہ تھا۔ اس نے اچنبھے سے ڈونلڈ کے چہرے پر نظریں جما دیں جہاں بے پناہ تکلیف کے آثار تھے۔ وہ دھیرے دھیرے کراہ بھی رہا تھا۔ بوکھلاہٹ میں وہ فراموش کر بیٹھی تھی، لیکن اب اسے خیال آ رہا تھا کہ جس وقت ڈونلڈ نے واویلا مچایا تھا تب اسے کافی تیار کیے خاصی دیر ہو چکی تھی اور کافی یقیناً ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ڈونلڈ میری توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کی خواہش ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، اس سے بات کروں؟ ایک خوشگوار احساس نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کافی بنا لاتی ہوں، ہم دونوں بیٹھ کر پئیں گے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم حد سے زیادہ نکمی اور نالائق ہو، میرے گھر کو سنوارنے کی بجائے مزید بگاڑ رہی ہو۔ ذرا دیکھو یہ کارپیٹ کا کیا حشر کر دیا ہے تم نے۔ ڈونلڈ کے جھڑکنے پر اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائی اور بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ ملک پاؤڈر اور انڈوں کا ملغوبہ اس کے جوتوں کے ساتھ لگ کر پورے کمرے میں پھیل گیا تھا اور گرین کارپیٹ پر بنے ہوئے سفید نقش و نگار اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ڈونلڈ کے بیڈ روم کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی سوچ کر اسے اپنے کندھوں میں درد محسوس ہونے لگا تھا اور آنکھوں میں پانی آ گیا۔ سارے گھر کو نئے سرے سے صاف کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ میری نئی قمیض تھی، ابھی میں نے دوسری دفعہ ہی پہنی تھی، تمہارے پھوہڑ پن کی وجہ سے اس کا ستیہ ناس ہو گیا، اب اسے ڈرائی کلین کروانا پڑے گا۔ ڈونلڈ کی بڑبڑاہٹ پر وہ چونکی۔ نہیں، اسے ڈرائی کلین کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں ہی صاف کر لوں گی، کافی کا داغ بالکل نہیں رہے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ خود پریشان سی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ سنو لڑکی، کچن کی طرف بڑھتے اس کے قدم تھم گئے۔ کیا تم ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ سر سے پیر تک کسی ممی کی مانند کپڑوں میں لپٹی رہتی ہو، یوں جیسے تمہیں ڈر ہو کہ ہوا یا روشنی تمہیں چھوئے گی تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ حد ہے حماقت کی، کم از کم کام کرتے وقت تو ایسے کپڑے ہرگز نہیں پہننے چاہیے، ورنہ اسی طرح کی بدحواسیاں ہوں گی۔ اس نے قالین پر سفید دھبوں کی جانب اشارہ کیا۔ اور یہ جو تم نے سر اور کانوں کے گرد موٹا سا کپڑا لپیٹا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اسی کی وجہ سے تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ میں کتنی دیر چلاتا رہا ہوں، تب کہیں جا کر تمہارے کان پر جوں رینگی ہے۔ آئندہ اس حلیے میں میرے گھر مت آنا، تمہیں اس طرح کے لباس میں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ میرے دل میں نفرت کا الاؤ سا بھڑک اٹھتا ہے، مجھے یاد آنے لگتا ہے تم بھی قاتلوں کے گروہ سے تعلق رکھتی ہو۔ میرا بس چلے تو میں اس دنیا سے ایک ایک مسلم کو چن کر موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اس کے لہجے کی آنچ سے وہ سلگی اور آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریوں نے اسے جھلسایا، لیکن لب خاموش رہے۔ کچن کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فقط ایک فقرہ کہا تھا، ہمفرے کو میرا یہ حلیہ اور ایسا لباس بہت پسند تھا۔ وہ جان نہ سکی اس جملے کا رد عمل کیا ہوا تھا، کیونکہ ڈونلڈ کی طرف اس کی پشت تھی اور جواب میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، تاہم اس کے بعد اس نے کبھی بھی اس کے حلیے یا لباس پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت ڈونلڈ کے پاس آ جاتی اور تقریباً سارا دن وہیں گزارنے کے بعد اندھیرا پھیلنے سے پہلے واپس لوٹ جاتی۔ ساتھ ساتھ وہ ملازمت بھی تلاش کر رہی تھی، ایک دو جگہ جاب کی بات بنی تھی، لیکن کام کے اوقات ایسے تھے جو اس کے لیے قطعی موزوں نہیں تھے، اس لیے وہ کام کی حامی نہ بھر سکی۔ شروع میں وہ ڈونلڈ کی جار فطرت سے سخت گھبرائی تھی، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی، لیکن اس کی بدمزاجی میں ذرا کمی واقع نہ ہوتی۔ ہر بات میں نقص نکالنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اگر کبھی وہ منہ سے نہ بولتا تو اس کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات مسلسل اسے باور کراتے رہتے کہ وہ اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ کھانا چاہے وہ جتنی بھی محنت سے تیار کرتی اسے پسند نہ آتا، اس کے کپڑے دھوتی تو وہ اس قدر باریک بینی سے کپڑوں کا جائزہ لیتا کہ ایک آدھ باریک سا دھبا یا کوئی نقطے جیسا نشان اس کی نظروں کی گرفت میں آ ہی جاتا، اور پھر وہ جی بھر کے اسے لتاڑتا۔ اس کی مسلسل نکتہ چینی سے بعض اوقات اس کا دل ایسا اچاٹ ہوتا کہ وہ کبھی واپس نہ آنے کا عزم کر کے وہاں سے لوٹ آتی، لیکن پھر فوراً ہی اپنا ارادہ ترک کر دیتی۔ اس کا دل پسیج جاتا اور وہ ایک بار پھر جی کڑا کر کے اس کی نشتر برساتی زبان کے زہریلے وار سہنے کے لیے خود کو تیار کر لیتی۔ اس کا رویہ لاکھ تکلیف دہ سہی، لیکن اس بات کا اندازہ اسے جلد ہی ہو گیا تھا کہ وہ اسے ناپسند نہیں کرتا تھا۔ بے شک وہ اس سے بارہا نفرت کا اظہار کرتا تھا، اسے دیکھ کر ماتھے پر سلوٹیں ڈالتا، منہ کے زاویے بگاڑتا، نخوت سے ناک سکوڑ کر بھویں اچکا کر ہنکارے بھرتا، لیکن اس کی بظاہر سخت نظر آنے والی آنکھوں کی تہ میں ایک نرمی تھی جو اس کی حرکات و سکنات کی نفی کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور یہ نرمی اسے زیادہ دن چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ بعض معاملات میں اس کا رویہ بالکل ناقابل فہم تھا۔ ایک بات جو خاص طور پر اس کے ذہن میں کھٹکتی تھی وہ یہ کہ ڈونلڈ نے ایک بار بھی اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اسے گویا اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے
اور اس کا خیال کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ حتیٰ کہ اس نے نام پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس نے خود ہی سنو لڑکی، بیٹھو لڑکی، جاؤ لڑکی کی تکرار سے تنگ آ کر اسے اپنا نام بتایا تھا۔ کئی بار اسے شک ہوا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن اگر ایسا تھا تو پھر وہ لاتعلق کیوں بنا بیٹھا تھا؟ وہ خود سے الجھ کر ہار جاتی، لیکن اس سوالیہ نشان کا کوئی جواب تلاش نہ کر پاتی۔ ڈونلڈ کی تنک مزاجی، بات پہ بات غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، بے رحمی کی حد تک حقارت سے پیش آنا، سب کچھ اس کے لیے قابل برداشت تھا، لیکن ایک معاملے میں اس کی برداشت جواب دے جاتی اور وہ چاہتے ہوئے بھی خود پر قابو نہ پا سکتی۔ ڈونلڈ شاید اسے جلتا کرتا دیکھ کر تسکین محسوس کرتا تھا، سو وہ گاہے بگاہے اس کے ضبط کا امتحان لیتا رہتا تھا۔ خاص طور پر اسے چڑھانے کے لیے وہ اس کی قوم کو تقریب پسند قوم قرار دیتا، اور جواب میں اگر وہ کچھ بولتی تو وہ اس کی خاموشی کو احساس جرم سے تعبیر کرتا۔ اس مسئلے پر زیادہ دیر تک وہ اپنی خاموشی برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اس روز وہ کچن میں مصروف تھی جب ڈونلڈ نے اچانک ٹی وی کا والیوم آخری حد تک بلند کر دیا۔ ٹی وی پر جنگی تیاریوں کی تفصیلات بیان کی جا رہی تھی۔ ٹی وی کی تیز آواز سے اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ اس نے ایک دو بار والیوم کم کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ٹی وی کی آواز تو اس کی سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، لیکن شور کی سنگینی کو دو چند کرنے میں ڈونلڈ بھی پورا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ جذبہ حب الوطنی سے لبریز آواز میں کوئی ملی گیت لہک لہک کر گائے جا رہا تھا، جس میں ان کی عظمت اور ساری دنیا پر چھائی ان کی ہیبت اور برتری کا تذکرہ تھا۔ کبھی وہ گلا پھاڑ کر چلانے لگتا، دشمنوں کو حقیر چوٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دو، اب پتہ چلے گا ان بزدلوں کو ان کا پالا کس عظیم و شان طاقت سے پڑا ہے، ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے، سنا تم نے لڑکی؟ وہ پھر سے گیت کے بول دہرانے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر گہرے گہرے سانس لیتی، چٹکتے اعصاب کو سنبھالنے کی جدوجہد کرتی رہی، لیکن جلد ہی اس کی برداشت جواب دے گئی۔ لہو جیسے کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ برنر کی آنچ دھیمی کر کے وہ تیز قدموں سے باہر نکلی اور ٹی وی کا تار کھینچ ڈالا۔ ڈونلڈ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ بد تہذیبی کا مظاہرہ تو آپ کر رہے ہیں، اس مہذب ترین ملک کے شہری ہوتے ہوئے بھی آپ کو تہذیب کے معنی نہیں معلوم ہے۔ وہ کبھی اتنی تلخی سے نہیں بولی تھی۔ ڈونلڈ کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں۔ بالکل درست کہتے ہیں آپ، واقعی ایک دیو ہے، لیکن یہ دیو اندھا اور بہرا ہے۔ اسے اپنے خونی پنجوں تلے کچلے جانے والے لوگوں کی چیخیں کبھی سنائی نہیں تھی، اسے خاک و خون میں لتھڑے تار تار جسم کبھی دکھائی نہیں دیے۔ ہاں، جب خود اسے درد ہوتا ہے تو یہ بلبلانے لگتا ہے، وحشی ہو کر ساری دنیا کو تہس نہس کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئلوں کے چٹکنے کی صدا تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر ساری دنیا ہم سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہے، حالانکہ میرے ملک نے ہمیشہ غربت اور جنگ کے خلاف اقدامات کیے ہیں، ہمیشہ امن اور بھلائی کی بات کی ہے، پھر بھی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیا ان کا بدلہ لینا ہمارا جائز حق نہیں ہے؟ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، بھیڑ کے بچے کو پھاڑ کھانے کے لیے بھیڑیے کے پاس یہ ٹھوس وجہ موجود ہے کہ پچھلے سال اس کی ماں نے اسے گالی دی تھی؟ انصاف کا یہ معیار میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ بلڈنگ تباہ ہوئی تو میرا بھی سب کچھ جل گیا، آگ کے شعلوں نے میری خوشیاں بھی چاٹ لی، لیکن میں نے تو کسی کو گالی نہیں دی، میں نے تو کسی پر نہیں تھوکا۔ جب آگ لگانے والے ہاتھ ان دیکھے تھے تو میں کسی پر پتھر کیوں پھینکوں؟ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ جب کوئی وحشی ہاتھی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر بستیوں میں نکل آتا ہے تو لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کے جسم میں برچھیاں گھونپ دیتے ہیں۔ چوٹ لگنے پر درد تو سب کو ہی ہوتا ہے، اور درد کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ چین نہیں لینے دیتا، انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ اس نے آنکھوں میں امڑنے والے پانی کو بے دردی سے پہنچتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ڈونلڈ چپ چاپ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ برنر پر سے کیتلی اتار لیجیے گا، میں نے انڈے ابال کر رکھ دیے ہیں، کل میں آتے ہوئے آپ کی پسند کے بسکٹ لیتی آؤں گی۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوبارہ میرے گھر آنے کی، جب تمہیں مجھ سے اور میرے ملک سے نفرت ہے تو میرے کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ چلی جاؤ اور پھر کبھی نہ آنا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ڈونلڈ کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، یا شاید اسے ہی ایسا لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نظریں جھکائے اپنی سوچوں میں مگن سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک دم اسے رک جانا پڑا۔ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کوئی کھڑا تھا، نہایت چھوٹے بالوں اور لمبوترے چہرے والا وہ نوجوان لڑکا اسے دیکھ کر مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ناک چھیدی ہوئی تھی جس میں اس نے رنگین موتی پہن رکھا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی صورت خاصی مکروہ لگتی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اسے نیچے گراسی پلاٹ میں بیٹھ کر سگریٹ پیتے یا کبھی کبھار سیڑھیوں میں بیٹھے دیکھ چکی تھی۔
اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی تیز چمک میں ایسی کوئی بات ضرور تھی جو ریڑھ کی ہڈی میں برفیلی کپکپاہٹ دوڑا دیتی تھی۔ اس کی نگاہیں نیزے کی انی کی طرح جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ شاید وہ نیچے والے فلیٹوں میں رہتا تھا، اس نے ہمیشہ اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا جب کبھی اس سے سامنا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے گھورنے لگتا اور اس وقت تک گھورتا رہتا جب تک وہ اس کی نگاہوں کی پہنچ سے دور نہ ہو جاتی۔ اس کی نظروں سے وہ خائف ضرور ہوتی تھی، لیکن آج سے پہلے کبھی اس نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے سیڑھیوں میں استادہ دیکھ کر اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ حسب معمول سگریٹ پی رہا تھا اور کچھ اس انداز میں کھڑا تھا کہ اس کے گزرنے کے لیے بالکل جگہ نہیں تھی۔ وہ ششو پنج کی کیفیت میں کھڑی تن کے گرد پہلے سے لپٹی ہوئی چادر کو اچھی طرح لپیٹنے لگی۔ وہ اسے مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر چند لمحے گزارنا اسے صدیوں پہ بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ واپس اوپر جانے کے خیال سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے راستہ چھوڑ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ زیر لب دعا مانگتی ہر ممکن حد تک سمٹ کر وہ اس کے قریب سے گزری۔ اس نے آمنہ کی طرف قدرے جھک کر اس کے چہرے پر دھواں چھوڑا تھا اور کچھ کہا بھی تھا، لیکن وہ اس قدر منہ بگاڑ کر بولا تھا کہ لفظوں کا مفہوم وہ نہیں سمجھ پائی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان سیڑھیوں کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ پاؤں من بھاری ہو رہے تھے۔ اپنی پشت پر اس کی نظروں کی چبھن وہ دیر تلک محسوس کرتی رہی تھی۔ سارا نے میگزین بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور اسکرٹ کو کھینچ کر ٹانگوں پر درست کرنے لگی جو گھٹنوں سے اوپر سرک گیا۔ خود پر گڑی آمنہ کی ملامت بھری نگاہوں نے اس پر خفیف سی گھبراہٹ طاری کر دی تھی۔ بیٹھو آمنہ، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے گویا بادل نخواستہ اسے پاس بیٹھنے کی دعوت دی۔ اسے معلوم تھا اسے منی اسکرٹ میں ملبوس دیکھ کر وہ یقیناً کوئی چبھتی ہوئی بات کہے گی، اور اسی بات نے اسے اضطراب میں مبتلا کیا تھا۔ آج کل تو تم اس قدر مصروف ہوتی ہو کہ ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے آمنہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ ملاقات کے نہ ہونے کا سبب اس کی مصروفیت نہیں بلکہ سارا کا گریز تھا۔ جب سے ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، سارا اس سے کھینچی کھینچی رہنے لگی تھی۔ دن کے اوقات میں تو دونوں کا یکجا ہونا ہی محال تھا، البتہ رات کے کھانے پر وہ اکٹھی ہوتی تھی۔ آج کل یہ روٹین بھی تعطل کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے سارا رات گئے گھر لوٹنے لگی تھی۔ ڈنر وہ باہر ہی کر کے آتی تھی۔ آمنہ کے استفسار پر اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک دوسری جگہ پارٹ ٹائم جاب کرنے لگی ہے، سو ملاقات کی یہ صورت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگر کسی روز وہ رات کو جلدی آ جاتی اور ڈنر آمنہ کے ساتھ کرتی تو ان کے درمیان بڑی فارمل سی گفتگو ہوتی۔ سلسلہ کلام، حال احوال اور چند رسمی باتوں سے آگے بڑھنے نہ پاتا۔ آمنہ سارا کے گریز کو محسوس کر رہی تھی اور اسے ٹوکنے کی خواہاں بھی تھی، لیکن اس کے لیے اسے کسی مناسب موقع کا انتظار تھا، اور آج اسے وہ موقع میسر آ گیا تھا۔ سارا، تم ایک باشعور اور خود مختار لڑکی ہو، اس نے دھیمے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ اپنے اچھے برے کے بارے میں فیصلہ کرنا تمہارا حق ہے، تمہاری مرضی ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرو اپناؤ۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے رجحانات مثبت ہی لگ رہے ہوں اور اپنی دانش میں تم درست سمت جا رہی ہو، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے لگتا ہے تم غلطی پر ہو، اور ایک دوست ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے میں تمہاری غلطی کی نشاندہی کروں۔ میرے سامنے اگر تم دہکتے انگاروں سے بھری ہوئی بھٹی کو ہیروں کی کان سمجھتے ہوئے اس میں چھلانگ لگانے پر آمادہ ہو جاؤ تو تمہیں کھینچ کر اس سے دور کر دینا میرا فرض ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، آخری اس تمہید کا مقصد کیا ہے؟ سارا نے پہلو بدل کر اکتائے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ حالانکہ میرے خیال میں تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے معنی خیز انداز اور قدرے چبھتے ہوئے لہجے نے اسے نظریں چکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب تم نے ویسٹرن ڈریسز کا استعمال شروع کر دیا تھا، اس وقت تمہارے پاس 100 طرح کے بہانے تھے۔ تم کسی متوقع حادثے سے محفوظ رہنے کے لیے بطور مسلم اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے حالات بے حد ناموافق تھے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ آخر ان باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کل جو تمہاری ضرورت تھی آج عادت بنتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے تمہیں زیب نہیں دیتا کہ ستر پوشی کیے بنا بازاروں میں گھومو۔ تم نے چند دن کے لیے مغربی بننے کے لیے مشرق سے تعلق توڑا تھا، لیکن تمہارے یہ چند دن اس قدر طویل ہوں گے مجھے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ اب تو صورتحال کسی قدر تبدیل ہو گئی ہے۔ اب اپنی تہذیب کو اوڑھ کر باہر نکلنے میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا شروع کے چند دنوں میں تھا۔ ہاں، یہ تو درست ہے، جب تم تسلیم کرتی ہو کہ حالات سدھر گئے ہیں تو پھر کس بات کے خوف نے تمہیں عریاں رہنے پر مجبور کر رکھا ہے؟ اب خود کو مسلم ظاہر کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلم ہوں اور خود کو مسلم کہلوانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی۔
اور جہاں تک لباس کا تعلق ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں مغربی لباس پہننے لگی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کافر ہو گئی ہوں۔ میرا دل میرے ایمان کا گواہ ہے اور اس ایک گواہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دوسری شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اگر مجھے بے دین سمجھنے لگیں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ آمنہ دم بخود اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی عجیب و غریب غیر منطقی سوچ نے حقیقتاً اسے دکھ دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے آمنہ، جب پہل میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تم سے حد درجہ متاثر ہوئی تھی۔ اس نے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا۔ تمہارا لباس، تمہاری سوچ اور اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلامی اقدار کی پاسداری، یہ سب کچھ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں تمہارے علاوہ بہت سی دوسری پاکستانی خواتین اور کچھ عرب خواتین کو بھی جانتی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی تمہاری طرح نہ تھی۔ ان میں سے اکثر پہ مغربی تہذیب کا رنگ غالب آ چکا تھا۔ گنتی کی چند لڑکیاں جو لباس کے معاملے میں محتاط تھیں، وہ دیگر بہت سے معاملات میں آزاد خیالی کی قائل تھیں۔ ایسے میں تم میرے لیے ایک عجوبے سے کم نہ تھیں، اور عجائب تو ہمیشہ ہی انسان کی انفرادیت پسند فطرت کو پکارتے رہے ہیں۔ سو میں تبھی تمہاری طرف مائل ہونے لگی، اور یہاں مجھے اس بات کا ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ تمہاری شخصیت میں کچھ ایسا ہے جو دوسروں کو تمہاری جانب کھینچتا ہے۔ اسی کشش کے زیر اثر میں تم سے قریب آ گئی تھی، جب تم کم عمر اور ناپختہ ذہن کی مالک تھیں، اور نو عمری کی جذباتیت مجھ میں بھی بدرجہ آتم موجود تھی۔ تم نے مجھے متاثر کیا اور میں تمہاری طرح بننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بھی وہی طرز زندگی اپنانے کی کوشش کی جو تمہارا اسلوب تھا، اور سچ بات یہ ہے کہ شروع میں یہ سب مجھے بہت اچھا لگا۔ تمہاری طرح بن کر اپنے طور پر میں نے اپنے گرد انفرادیت کا وہ حالہ قائم کر لیا جو تمہاری شخصیت کی کشش کا سبب تھا۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں آپ چاہے جس قدر مرضی انوکھے پن کا مظاہرہ کر لیں، کوئی آپ کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ وہاں تحیر بھری نگاہوں کا اپنی جانب اٹھنا یقیناً ایک دلچسپ امر ہے، اور ایسے میں ایک عجیب سا تفاخر من میں جاگزیں ہوتا ہے۔ تو کیا تم صرف منفرد نظر آنے کے لیے؟ صدمے سے چور آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ شب و روز سارا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کی سوچ کو جانچ نہیں پائی تھی۔ بے یقینی تھی۔ میں ہی نہیں آمنہ بی بی، تم بھی اسی واسطے یہ اہتمام کرتی ہو۔ اس نے صفاقی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی سارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کا سمندر موجزن ہے۔ دل کسی کو چیر کر نہیں دکھایا جا سکتا۔ تمہارے دل میں جو ہے اسے صرف تم جانتی ہو۔ اپنی ہی کہی ہوئی بات کی تردید کر رہی ہو تم۔ لوگ تو دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تمہارے کردار اور رہن سہن سے ہی تمہارے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر تم عیسائیوں جیسا لباس پہنو گی تو دیکھنے والے تمہیں عیسائی ہی سمجھیں گے۔ یہودیوں جیسی وضع اپناؤ گی تو لوگ تمہیں اسی گروہ سے متعلق گردانیں گے۔ دلوں کا حال تو صرف رب ذوالجلال جانتا ہے۔ مسلمان کو ایسا نظر آنا چاہیے کہ دیکھنے والی آنکھ پہلی نظر میں پہچان لے یہ مسلمان ہے۔ بس کرو، اسلام کیا ہے، مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ مجھے وہ چیز سمجھانے کی کوشش مت کرو جو مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنا تمہاری عادت ہے، اور تمہاری اس خصوصیت کا ادراک مجھے بہت دیر میں ہوا ہے۔ تم اپنے طرز فکر کو بہترین اور اعلیٰ و عرفہ سمجھتی ہو، لیکن خیر، میں تم سے بحث میں الجھنا نہیں چاہتی۔ میں تو صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں جو تم نے پوچھی ہے، اور گو میں اس کی پابند نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہیں جواب ضرور دوں گی۔ تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ میں مغربی تہذیب کی پیروی کیوں کر رہی ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایسا کر کے جرم کی مرتکب نہیں ہو رہی ہوں۔ میں وہی پہناوا پہنوں گی جو مجھ پر جچے گا۔ اس بات کا احساس تو مجھے ان چند دنوں میں ہوا ہے کہ میں نے خود ہی اپنی شخصیت کو مسخ کر رکھا تھا۔ ذرا سا ڈھنگ کا لباس پہننے سے مجھ میں جادو اثر، نکھار اور سحر انگیز کشش پیدا ہو جائے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ اسے کسی ایسی نادان اور خود سر بچی کی طرح لگ رہی تھی جو چمکتے رنگین سانپ کو دیکھ کر یہ ضد کرنے لگے کہ اسے گلے کی مالا بنائے گی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے اندر کس قدر مہلک زہر سموئے ہوئے ہیں۔ میں اتنی خوبصورت ہوں، مجھے کبھی احساس ہی نہ ہو سکا، اور اب یہ احساس تمہیں کس نے دلایا ہے؟ چادروں اور برقعوں میں لپٹی ہوئی لڑکیاں آج کے دور میں ایک تماشے سے کم نہیں ہیں۔ وہ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کر گئی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس سے مخاطب بھی نہیں تھی۔ وہ جو کچھ بول رہی تھی وہ سب اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ شاید اس کے اندر کہیں کوئی آواز اسے پریشان کر رہی تھی، اور اس آواز کی ودیعت کردہ وحشت نے اسے تیز لہجے میں بے ربط گفتگو کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس سرگوشی کا گلا گھونٹ دینا چاہتی تھی جو مسلسل نفی کا ورد کر رہی تھی۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہماری خواہش ہے تو ہمیں وقت کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہم فرسودہ عقائد کی گلی سڑی لاشوں کو گلے سے چمٹائے پھریں گے تو لوگ ہمیں پسماندہ تصور کر کے نظر انداز کر دیں گے۔ مغرب میں تو پہلے ہی مشرق کے بارے میں ہزاروں ابہام موجود ہیں۔
پراسرار سرزمین اور تواہم پرست جیسے الفاظ کوئی خطابات نہیں، سراسر حقارت کا اظہار ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی عملی تفسیر بن کر دکھائیں گے تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح سے ہم خود پر ترقی کی راہیں بند کر لیں گے۔ اور جیسا دیس ویسا بھیس والا محاورہ کوئی غلط نہیں، اس معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں اس کا حصہ بننا ہوگا۔ تم خود بتاؤ، یہاں کپڑوں میں چھپی ہوئی عورت زیادہ نمایاں لگتی ہے یا وہ عورت جو اس تہذیب کی نمائندہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب جائز ہے یا اس کلچر میں کوئی برا پہلو نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ معاشرے سے کٹ کر اچھوتوں کی حیثیت سے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے رویے میں تھوڑی لچک پیدا کریں۔ میں مانتی ہوں پردے کا اہتمام کرنا اور شرم و حیا کا پیکر بنے رہنا مسلمان عورت کا فریضہ ہے، مگر کم از کم یہاں یہ سب افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سا لبرل ہونے اور بے راہ روی میں فرق ہے، اور اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص حدود و قیود کے اندر رہ کر ہم خود کو وقت کا ساتھ دینے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ بے حیائی ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں ہے جہاں معمولی سی جدت پسندی بھی لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے۔ یہاں نیم برہنہ عورت کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر کوئی نہیں دیکھتا، کیونکہ یہاں یہ سب ایک نارمل بات ہے، روٹین کا حصہ ہے۔ اور پھر اپنی جسمانی ساخت کی مناسبت سے اور زمانے کی چلن کے مطابق لباس کا استعمال ہمیں کتنا جاذب نظر بنا دیتا ہے۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم کسی پسماندہ بیک گراؤنڈ سے متعلق ہیں۔ لباس تو شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ تم نے وہ سنا ہوگا کہ کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا۔ ویسٹرن ڈریسز کی ایک افادیت کا احساس مجھے انہی چند روز میں ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں جتنے پرکشش ہیں، استعمال میں اس سے زیادہ آرام دہ ہیں۔ اب مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ گاڑیوں یا عمارتوں کے دروازوں میں میری چادر کا پلو الجھ جائے گا، اور نہ ہی میں ویسی گھٹن محسوس کرتی ہوں جو پہلے ہر دم مجھ پر ایک تھکن سی طاری کیے رہتی تھی۔ اسے مغربی ملبوسات کی شان میں رطب اللسان دیکھ کر آمنہ نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دبے دبے جوش سے اس کا چہرہ تمتمایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی لاجک نہیں سارا، تم کتنے بچکانہ انداز میں خود کو مطمئن کر رہی ہو۔ جب تم نے قائل نہ ہونے کا ارادہ کر رکھا ہے تو میں کسی بھی طرح تمہیں قائل نہیں کر سکتی۔ میں کہوں گی یہ سچ ہے، تم بولو گی کہ جھوٹ۔ میں بھلا کیوں کر تمہیں مطمئن کر پاؤں گی؟ وہ تیش سے چیخ پڑی۔ مجھے قائل کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کیا تم خود کو مطمئن کر چکی ہو؟ ہاں میں مطمئن ہوں، میرا دل مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرے من میں کہیں کوئی خلش نہیں ہے۔ اور پلیز مجھے تمہارا دینی لیکچر نہیں چاہیے، میں کسی گناہ ثواب کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتی۔ تمہارے خیال میں میرے ماڈرن ڈریسز پہننے سے قیامت آ جائے گی تو وہ قیامت میں خود بھگت لوں گی، تم سے مدد نہیں مانگوں گی۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی کہ کسی کی ذاتیات میں حد سے زیادہ مداخلت ناقابل برداشت ہوتی ہے؟ کوئی کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے خود ذمہ دار ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اس نے تعصف میں لپٹی سرد سانس خارج کرتے ہوئے سارا کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ارے ہاں، ایک بڑی دلچسپ بات بتانا تھی تمہیں، یک لخت سارا نے ہنستے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ اسے سارا کی ہنسی بڑی عجیب لگی تھی۔ داؤد کو شاید تم نے ایک آدھ بار دیکھا ہو، پہلے موصوف کے چہرے پر بالشت بھر داڑھی ہوا کرتی تھی۔ اس حادثے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ کلین شیو کے ساتھ تھا۔ پہلی نظر میں تو میں پہچان ہی نہیں پائی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے داڑھی کیوں منڈوا دی ہے؟ پٹائی کے خوف سے۔ سچ، ایک دو دن تو بڑا عجیب سا نظر آ رہا تھا، اس نے بھونڈے پن سے کہا لگایا۔ بہرحال میں نے تو شکر ادا کیا، چاہے کسی بھی خوف سے ہی صحیح، داڑھی سے نجات تو ملی۔ میں تو کئی بار اسے کہہ چکی تھی مجھے تمہارے چہرے پر اگا یہ جھاڑ جھنکار ایک آنکھ نہیں بھاتا، لیکن اس کو پتہ نہیں کس احمق نے باور کرایا تھا کہ داڑھی اسے بہت سوٹ کرتی ہے۔ بالکل سٹوپڈ نظر آتا تھا، اب تو اتنا ہینڈسم لگنے لگا ہے کہ نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور یہ داڑھی والے افراد کچھ ہونک سے نہیں لگتے؟ مجھے تو کبھی بھی اچھے نہیں لگے، پتہ نہیں کسے اچھی لگتی ہے داڑھی۔ اچھا بھلا انسان بندر نظر۔ اسے خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ آمنہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھا، اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا ورنہ میں کوئی نہایت سخت بات کہنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ میں بتاؤں تمہیں کسے اچھی لگتی ہے داڑھی؟ اللہ کو، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تمہیں ایسی بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ایک بار بھی تمہارا دل نہیں لرزا، تمہاری زبان نہیں لڑکھڑائی؟ داڑھی سے نفرت کا مطلب جانتی ہو تم؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترک خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان سب کے چہروں پر داڑھی تھی۔ سارا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس نے تو موضوع گفتگو تبدیل کرنے کی خاطر یہ بات چھیڑ دی تھی۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آمنہ یوں بھڑک اٹھے گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کرنا، ان کے لیے دل میں عقیدت کے جذبات رکھنا ہم پر فرض ہے۔ وہ چہرے خدا کے پسندیدہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تقلید میں داڑھی سے سجے ہیں
اور جو چہرہ اللہ کو اچھا لگے اس سے بڑھ کر خوبصورت اور رینا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم نے نہیں سنا داڑھی منڈوانے والے مردوں کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے؟ آخر ہم ان چیزوں کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کرتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا ہمارا علم و فہم معاذ اللہ سے بڑھ کر ہے؟ سارا ہونٹ کاٹتے ہوئے آنکھیں جھپکے بنا مسلسل اسے دیکھتی رہی، پھر مٹھیاں بھینچ کر نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے اٹھی اور 2 قدم چل کر اس کے قریب آ گئی۔ تمہارا وعظ ختم ہو گیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ اگر کوئی تیر ترکش میں بچا ہے تو وہ بھی آزما دیکھو، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ دراصل بنیادی طور پر تم ملانی ہو، تم نے ایک ملا کے گھر میں پرورش پائی ہے اور تمہیں تو شاید گھٹی میں بھی کوئی آیت یا حدیث دی گئی ہوگی۔ ملا کسی کو دے بھی کیا سکتا ہے سوائے وائز کے؟ تمہارے ساتھ جو بھی بات کی جائے چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، تم اس کا تعلق مذہب سے جوڑ دیتی ہو۔ تمہاری تان آ کر یہیں ٹوٹتی ہے۔ ہر چیز کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب ہی تو سب کچھ ہے۔ تم ناقابل فہم ہو، میں تمہیں کبھی سمجھ نہیں سکی، پتہ نہیں تم اس دنیا میں کیوں آ گئی ہو۔ تمہاری ہر بات آفاقی ہے، ہر کام نرالا ہے، کوئی زندہ انسان تمہارے ساتھ گزارا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نہ جانے کیسے اتنا عرصہ تمہیں برداشت کر گئی ہوں۔ عبدالعلی خوش نصیب تھا کہ وہ مر گیا، ورنہ تم تو اسے پاگل کر دیتی۔ بے شک وہ خوش نصیب تھا لیکن وہ مرا نہیں، پلیز اسے مردہ نہ کہو۔ اس کا حلق نمکین ہو گیا اور قریب کھڑی سارا کا وجود دھندلا گیا۔ اب اس سلسلے میں بھی کوئی حدیث سنا دو۔ وہ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے کوئی انہونی نہیں کہی تھی، ایک عام سی بات تھی، لیکن تم نے ایسے شور مچایا جیسے میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہو۔ اگر تمہارے اختیار میں ہو تو سب مسلمانوں کے لیے کفر کے فتوے جاری کر دو اور اکیلی راسخ العقیدہ مسلمان بن کر رہو۔ تمہارے نزدیک صرف تمہارا ایمان سب سے افضل ہے، باقی سب گمراہ اور بدکار ہیں۔ سارا نے اپنی کھسیاہٹ کو شور تلے دبانے کے واسطے اونچی اور درست آواز کا سہارا لیا تھا۔ مجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دل پر تو کسی کو اختیار نہیں ہوتا، میں زبردستی تو کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتی، لیکن تم چاہتی ہو انسان روبوٹ کی طرح بیہیو کریں، ان پر جو چیز مسلط کر دی جائے بلا چوں چرا مان لیں۔ میں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہوں تو تمہیں کفر لگتا ہے، اپنی پسند کا لباس پہنتی ہوں تو تم اسے گناہ قرار دیتی ہو۔ کیا چیز ہو تم تو کسی میوزیم میں رکھے جانے کے لائق ہو۔ ایک بات یاد رکھنا سارا، گناہ ہر صورت گناہ ہی رہتا ہے، اسے کسی بھی طرح نیکی ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن تب گناہ کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب تعویلیں پیش کر کے اسے درست قدم قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ انسان گناہ کرے اور اس پر شرمسار ہو تو ممکن ہے اللہ اسے معاف فرما دے، لیکن گناہ گار خود کو حق پر سمجھے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہ آہستگی سے رخ موڑ کر بیڈ روم کی طرف چل دی۔ ہو سکتا ہے اب دوبارہ کبھی کسی بھی موضوع پر میں تم سے بات کرنا پسند نہ کروں، سارا نے سرد اور بے تاثر آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے میں آج ہی تمہیں ایک ضروری معاملے کے بارے میں آگاہ کر دوں تاکہ تم کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکو۔ داؤد اور میں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں، قوی امکان ہے یہ کام اسی ماہ تکمیل پا جائے۔ میرے جانے کے بعد تم اکیلی اس فلیٹ کا کرایہ افورڈ نہیں کر پاؤ گی، تمہارے پاس جاب بھی نہیں ہے اور تھوڑی بہت رقم تھی وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ بہتر ہوگا تم ابھی سے اپنے لیے کوئی بندوبست کر لو، ورنہ لیڈی کو تو تم جانتی ہی ہو، وہ ایک دن کے ادھار کی بھی قائل نہیں ہے۔ ویسے بھی اس نادان کو کیا معلوم کہ تم کتنی عظیم انسان ہو اور اللہ سے تمہارے کتنے قریبی تعلقات ہیں۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آئے گا کہ تم جیسی مومنہ فٹ پاتھ پر رات کیسے بسر کرے گی۔ ویسے میرا مشورہ مانو تو ڈونلڈ کی طرف مستقل قیام کر لو، اتنے دن سے محنت کر رہی ہو، بڈھا کچھ نہ کچھ رام تو ضرور ہوا ہوگا۔ اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنا فلیٹ تمہارے نام کر جائے یا پھر انشورنس کی رقم ہی ہاتھ آ جائے، لیکن اس کے لیے تمہیں اس کے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر بڈھا سخت جان نکلا تو یہ انتظار طویل بھی ہو سکتا ہے۔ خیر صبر تو تم میں بہت ہے، لیکن پہلے تمہیں سوچنا ہوگا کہ مذہب تمہیں اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں، کہیں تمہارے ایمان پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اچھی طرح سوچ لو، ابھی سوچنے کے لیے کچھ وقت ہے تمہارے پاس۔ طنز کے زہر میں بجھے ہوئے ایک ایک حرف نے اس کے وجود کو نیلاہٹوں کی سوغاتیں عطا کیں، لیکن درد کے نوحے لبوں تک نہیں آئے، وہ نہایت خاموشی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہیلووین ڈے آنے میں چند روز باقی تھے، خراب موسم کے باوجود سڑکوں پر چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور گفٹ شاپ عموماً اس وقت تک بند ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کچھ اور بات تھی۔ طرح طرح کے ماسک، کاسٹیومز، ہیلووین سے متعلق دوسرے لوازمات خریدنے والے لوگوں کے تسلسل میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ خریداروں میں زیادہ تعداد بچوں اور نوجوانوں کی تھی، وہ ممکنہ پھرتی کے ساتھ کسٹمرز کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں سے مسلسل کھڑے رہنے کے سبب اس پر تھکن اور اکتاہٹ کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک ادھیڑ عمر جوڑا اور 2 نوجوان لڑکیاں شاپ میں خریداری کر رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر جوڑے کو وہ ڈیل کر رہی تھی جبکہ جولیا اور جے لڑکیوں کے ساتھ مصروف تھے۔ ایک گفٹ کی پیکنگ کرتے ہوئے اس کی نظریں ایک بار پھر گلاس ڈور سے باہر سامنے والے کافی ہاؤس کی طرف بھٹک گئیں۔
شام سے ایسا مسلسل ہو رہا تھا۔ کسٹمر کی بات سنتے سنتے وہ کافی ہاؤس کی جانب دیکھنے لگتی اور کچھ دیر کے لیے نظریں وہیں منجمد ہو کر رہ جاتی۔ جولیا اسے متعدد بار ٹوک چکی تھی لیکن اسے خود پر اختیار ہی کہاں تھا۔ کافی ہاؤس گفٹ شاپ کے بالکل سامنے تھا۔ طویل و عریض گلاس ونڈو سے کافی ہاؤس کے اندر کی ہر چیز وضاحت سے نظر آ رہی تھی۔ شام کے وقت غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اس طرف اٹھی تھی اور پھر گویا پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ گلاس ونڈو کے بالکل ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہوا شخص اگر ہمفرے نہیں تھا تو کم از کم اس کا ہم شکل ضرور تھا۔ گو کہ اس کا چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ ونڈو کے متوازی رخ بیٹھا تھا۔ البتہ جتنی بار بھی اسے دیکھا تھا اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ ہمفرے ہی تھا۔ وہ 20 بار اس کے الوژن کا شکار ہو چکی تھی۔ ہر چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسے یہی لگتا تھا کہ وہ سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کا دل اس جلن سے کبھی نہیں دھڑکا تھا جس سے آج اس شخص کو دیکھ کر دھڑک رہا تھا۔ اس کے رخساروں پر بھورے بال نظر آ رہے تھے، یوں جیسے کئی روز سے شیو نہ بنائی ہو، اور اس کا ہیئر سٹائل بھی ہمفرے سے مختلف تھا۔ اس کا دماغ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اشتباہ نظر سے دوچار ہوئی ہے، لیکن اس کی دھڑکن، آتی جاتی سانسیں اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں مصر تھی کہ وہ ہمفرے ہی ہے۔ وہ شام کے وقت سے مسلسل کافی ہاؤس میں موجود تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ وہ جب سے نظر آیا تھا وہ مضطرب تھی، بے چین تھی۔ ایک بار اسے قریب سے دیکھ کر جان لینا چاہتی تھی کہ وہ حقیقت ہے یا فقط اشتباہ نظر۔ وہ کئی بار اس ارادے سے باہر کی جانب بڑھی تھی مگر ہر بار اس کے بے اختیار قدموں کی حرکت تھم جاتی تھی۔ یک کے بعد دیگرے کسٹمرز چلے آتے تھے اور پھر اس سے وہ انہیں ڈیل کرنے لگتی۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ شاپ میں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہ تھی۔ گلاس ونڈو کے اس پار بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے نے کسی آکٹوپس کی مانند اس کے پورے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ اس ایک چہرے کے سوا اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تمام حسیات سمٹ کر ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی تھی اور ایک نام کی صدا بازگشت بن کر اس کے چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ باہر کا شور سماعت سے ٹکرا تو ضرور رہا تھا مگر دماغ میں کوئی تاثر پیدا کرنے سے قاصر تھا۔ ایک چہرے، ایک آواز کے سوا باقی ہر چیز کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ذہنی طور پر تم کہیں اور ہو۔ آج تمہارا دھیان نہ جانے کدھر ہے۔ معزز گاہک تم سے بات کر رہے ہیں اور تم کہیں خلا میں گھورے جا رہی ہو۔ میں خاصی دیر سے تمہیں آبزرو کر رہی ہوں، پتہ نہیں تم کن خیالوں میں ہو۔ نہ تمہیں میری آواز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی تم کسٹمرز پر توجہ دے رہی ہو۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو مجھے بتا کیوں نہیں دیتی، میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دیتی ہوں۔ میری چھوٹی سی تو شاپ ہے، مشکل سے ہی کوئی گاہک ادھر کا رخ کرتا ہے، اسے بھی ہم مطمئن نہ کر سکیں تو پھر کیا خاک بزنس کریں گے؟ میں اس قسم کی لاپرواہی کی قطعی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جولیا نے خاصی درست آواز میں اس کی بے توجہی پر خفگی ظاہر کی تھی۔ اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا کر پیکنگ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جولیا اس کے قریب آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ میں ذرا ٹوائلٹ تک جا رہی ہوں، تم جے پر نظر رکھنا۔ میرے واپس آنے سے پہلے اسے باہر نکلنے نہ دینا۔ اگر اس دوران وہ کھسکنے کی کوشش کرے تو مجھے آواز دے کر خبردار کر دینا۔ میں نے مجبوراً اسے بلا تو لیا ہے لیکن اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، وہ پہلے بھی مجھے خاصا نقصان پہنچا چکا ہے۔ اگر میرا بھانجا نہ ہوتا تو میں کب کی اسے پولیس کے حوالے کر چکی ہوتی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، آج میں اس کی تلاشی لیے بنا اسے جانے نہیں دوں گی، دیکھتی ہوں کس طرح میرا مال ہضم کرتا ہے۔ ان لڑکیوں کے جانے کے بعد ہم شاپ بند کر دیں گے۔ موسم بہت خراب ہو رہا ہے، اب اور کسٹمرز آنے کی امید نہیں ہے۔ وہ تیز تیز بولتی پلٹ گئی، اسے جوش کی لہر اپنے وجود میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاپ کلوز ہونے کی خبر اس کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھی۔ اس کا تنفس خود بخود تیز ہو گیا اور رخسار دہک کر سرخ ہو گئے۔ اس کے لیے چند لمحے گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کافی ہاؤس کی طرف دیکھا۔ قہر نے شیشوں کو دھندلا دیا تھا، اب اس کا چہرہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شیشے کی دھندلی دیواروں میں سے وہ اتنا دیکھ سکتی تھی کہ وہ اب بھی وہیں موجود تھا۔ میرے نکلنے سے پہلے کہیں وہ چلا نہ جائے، اس خیال سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ نہیں جائے گا، اگر اسے جانا ہوتا تو وہ اتنی دیر کافی ہاؤس میں نہ بیٹھتا۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہے اور مجھ سے ملے بغیر نہیں جائے گا، اس نے خود کو دلاسا دیا تھا۔ لڑکیوں کے رخصت ہوتے ہی جے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آیا۔ میں جا رہا ہوں، آنٹی کو بتا دینا کل میں نہیں آ سکوں گا، میرے دوست آرٹسٹ کی والدہ کا فیونرل ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ گلاس ڈور کی طرف مڑ گیا۔ یہ تمہارا وہی دوست ہے نا جس کی ماں آج کل اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ مونٹریال میں سکونت پذیر ہے اور جس کی آخری رسومات میں پچھلے سال بھی تم شریک ہوئے تھے؟ جولیا ٹوائلٹ سے نکل کر تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی اور اس کا بازو اس طرح دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا جیسے اب کبھی نہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ اگر وہ بیچاری ابھی زندہ رہنے کی خواہش مند ہے تو تم آخر کیوں اسے مارنے پر تل گئے ہو، اور ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے تمہیں ڈنر بھی کروانا ہے۔ اور ہاں، تم چلی جاؤ اور کل اپنے حواس درست کر کے آنا۔ ایسی روئی سوئی صورت دیکھ کر ویسے ہی طبیعت مکدر ہو جاتی ہے۔
آخری جملے اسے مخاطب کر کے بولے گئے تھے اور وہ تو جانے کیسے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی بے خود ہو کر گویا ہوا پر پیر دھرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ٹھٹرا دینے والی برفیلی ہوا کے نم جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بے اختیار سمٹ کر اس نے بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹ لیا۔ سڑک پر سے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار گزر رہی تھی۔ سڑک پار کرنے کے انتظار میں وہ پل پل گننے لگی۔ اس کی نظریں مسلسل کافی ہاؤس کی کھڑکی کے دھندلے شیشے پر جمی ہوئی تھی اور ہونٹ ہولے ہولے حرکت کر رہے تھے۔ تقدیروں کے بنانے والے میرے مالک، مجھے وہ خوشی دے دے جو میری زندگی کا حاصل بن چکی ہے۔ اگر اس سے دائمی جدائی میرا مقصوم ٹھہری ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن ہر موڑ پر وہ میرے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ میرا راستہ کیوں کاٹ دیتا ہے؟ یہ آزمائش تیری طرف سے بہت بڑی ہے۔ میں اپنا روگ تیرے سوا کسے بتاؤں؟ تیرے سوا کون ہے جو مسیحائی کرے؟ یک بستہ پانی کی ایک بوند اس کے چہرے پر گری تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سفید اور سرد مہر دھوئیں کے بادلوں نے پورے آسمان کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایک اور بوند اس کی ناک کی پھنگ پر گری۔ ٹھنڈ کے شدید احساس سے وہ جھرجھرا کر رہ گئی۔ گاڑیوں کے تسلسل میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بارش شروع ہونے کی وجہ سے لوگ تیزی سے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اس نے دھندلے شیشے کے اس پار ایک سائے کو اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، مگر اسے رک جانا پڑا۔ ایک کار تقریباً اسے چھوتے ہوئے گزر گئی تھی۔ وہ مزید رک نہیں سکتی تھی، شاید وہ جا رہا تھا۔ اس نے قطعی غیر ارادی طور پر حلق کے بل چیختے ہوئے اسے پکار لیا۔ اس کی آواز بے مہر شیشوں کی دیوار سے سر پٹک کر دھندلے بادلوں میں کھو گئی۔ اب اسے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نشست خالی ہو چکی تھی۔ وہ ہر بات سے بے پرواہ ہو کر پاگلوں کی طرح گاڑیوں کے ہجوم میں سے گزرنے لگی۔ اس نے اپنے بالکل قریب بریک چرچراتے اور کسی کو گالی دیتے سنا تھا، لیکن وہ گالی دینے والے کو دیکھ نہیں پائی۔ اسے خود بھی علم نہیں ہو سکا وہ کس طرح سڑک کے دوسری جانب پہنچی تھی۔ کافی ہاؤس کا داخلی دروازہ دوسری جانب تھا۔ اندر جانے کے لیے اسے گھوم کر پرلی طرف پہنچنا تھا اور اس کے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ سڑک پار کرتے ہی وہ اپنی پوری رفتار سے بھاگنے لگی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شدت اختیار کر کے بارش کا روپ دھار چکی تھی اور سیاہ تارکول کی سڑک سانپ کے بدن کی طرح چکنی ہو گئی تھی۔ اسے پیر جمانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی اور اس کا لباس بوجھل ہو کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ سرد ہوا کی تندی میں خنجر جیسی کاٹ تھی، لیکن اسے کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ آنکھوں میں گھستے بارش کے پانی نے اس کی بینائی چھین لی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں نیچے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ توازن کھو بیٹھی۔ منہ کے بل گرتے ہوئے اس نے بدقت ہاتھ زمین پر جما کر چہرے کو زمین سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ اس کے حلق سے کراہیں نکل گئیں۔ اس کی کوہنیاں اور گھٹنے پوری قوت کے ساتھ پتھریلی زمین سے ٹکرائے تھے۔ درد کی ٹیسوں کو فراموش کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا دل ڈوب کر بہت آہستگی سے دھڑکا، جسم لرزا اور پھر زمین پر ڈھہ گئی۔ آپ کو شاید بہت شدید چوٹ لگی ہے۔ تیز برستی بارش کے شور میں ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ شکریہ، میں خود اٹھ سکتی ہوں۔ اس نے اپنی طرف بڑھے ہوئے مردانہ ہاتھ کی پیشکش رد کرتے ہوئے ایک بار پھر زمین پر قدم جمانے کی کوشش کی۔ اس بار وہ کسی نہ کسی طرح کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ حلق میں بارش کے نمکین پانی کے تلخ ذائقے میں درد کی کڑواہٹ گھل کر تکلیف کے احساس کو اور سوا کر رہی تھی۔ مدد کی پیشکش کرنے والے کو دیکھے بنا وہ ڈولتے وجود کے ساتھ بڑھنے لگی۔ مجھے دیر ہو گئی ہے، اب وہ جا چکا ہوگا، میں اسے دیکھ نہیں پاؤں گی۔ جسمانی چوٹوں نے اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی تھی جتنا دکھ اس تکلیف دہ سوچ نے دیا تھا۔ اس کی آنکھیں درد میں ڈوب کر برسنے لگیں۔ شاید آپ مجھے پہچان نہیں پائیں۔ اس بار وہ لہجے کی مانوس گمبھیرتا کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ سفید شلوار قمیص اور گرین کارڈیگن میں ملبوس وہ بھی اسی کی طرح بارش میں شرابور تھا۔ اس کی صورت اس سے بہت ملتی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ شاید میری آنکھیں یک بار پھر مجھے فریب دے رہی ہیں۔ اس نے جبراً آنکھیں پھاڑ کر پانی کی چادر کے پار اس چہرے کو نظروں کی گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ بارش بہت تیز ہے، ہمیں کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے۔ وہ مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا اور وہ کسی معمول کی طرح اس کے نقشے پا پر قدم رکھنے لگی۔ کچھ دور جا کر وہ ایک عمارت کے شیڈ کے نیچے ٹھہر گیا۔ اس کے قدم بھی وہیں تھم گئے تھے۔ بہت دیر تک دونوں خاموش کھڑے رہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے دوسرے کی طرف دیکھا اور نہ کوئی بات کی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، تاہم ہوا نے دم سادھ لیا تھا۔ بارش کا شور، جھلملاتی روشنیوں میں نہائی ہوئی چمکدار بوندوں کا رنگین رقص، ہر منظر ہر آواز پر حاوی تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں، کوہنیوں میں بھی شدید درد کا احساس تھا۔ اس نے ایک دکان کے شٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بھیگے ہوئے کپڑے بدن سے چپک کر اس پر کپ کپی طاری کیے ہوئے تھے۔ اپنے دانتوں کے بجنے کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہمفرے کی طرف دیکھا، وہ بھی دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھٹھرتا ہوا جملہ اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوا تھا۔
ہاں بہت زیادہ، اس نے ہولے سے دہرایا۔ کیا ہماری ملاقات محض ایک اتفاق ہے؟ آپ صرف بارش سے بچنے کے لیے اس طرح بھاگ رہی تھی یا کسی اور چیز نے آپ کو گرد و پیش سے بے خبر کر دیا تھا؟ وہی آس، وہی خواہش، خوشبو کے جھونکے جیسی کوئی بات سننے کی چاہت۔ اس نے نہ جانے کیا کہنے کے لیے لب کھولے تھے، لیکن جب وہ بولی تو خود بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ میں آپ کو دیکھ کر بھاگی تھی۔ دھند، بارش، سردی، کوئی چیز میرا راستہ نہیں روک سکی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا لیکن میں پھر بھی نہیں رکی۔ میں دیوانہ وار آپ کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ کوئی تھا جو میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کیا۔ نہ جانے کیوں میں سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی، مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ دوسری طرف کچھ ساعتوں کے لیے جامد خاموشی طاری ہو گئی۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز شدت سے لرز رہی تھی۔ سردی کے علاوہ کوئی اور بات بھی تھی جس نے اس کے لہجے میں کپکپاہٹ بھر دی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے معلوم تھا وہ میری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ جس کا پیار اپنے بندوں کے ساتھ ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ اپنے بندے کو روتے گڑ گڑاتے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میری ہر سانس نے آپ کی محبت مانگی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا وہ مجھے صرف ایک خوشی دے دے اور اس کے بدلے میں چاہے ساری کائنات کے دکھ مجھے سونپ دے۔ میں کبھی اس سے شکوہ نہیں کروں گا اور کسی چیز کی تمنا نہیں کروں گا۔ اور اس نے میری دعا سن لی، مجھ پر عنایت کی انتہا کر دی۔ میں کیسے اس کا شکر ادا کروں کہ اس نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی؟ اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ تشکر اور خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی لیکن ٹھنڈ کا احساس قدرے کم ہو گیا تھا۔ میں پیاس سے نڈھال ہو کر تمہارے وجود کو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جان کر تم تک آ تو گئی ہوں، لیکن تم سراب ہوئے تو میں لوٹ جاؤں گی۔ میرے قدموں کے نیچے ابھی اتنی پختہ زمین ہے کہ جو مجھے ریت میں دھنسنے سے بچا سکے۔ اس مبہم بات سے شاید وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پایا تھا۔ جب آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر آپ مجھ سے پہلو تہی کیوں کرتی ہیں؟ پچھلی بار بھی جب آپ ریسٹورانٹ سے اٹھ کر گئی تھیں تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے آپ رو رہی ہوں، لیکن پھر میں نے اس خیال کو اپنا وہم قرار دے کر ذہن سے جھٹک دیا۔ آج آپ مجھ کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائیں اور ہر رکاوٹ کو عبور کر کے مجھ تک آ گئیں۔ یہ محبت ہی تو ہے جو آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو مجھ تک لے آئی۔ پھر آپ لوٹ جانے کی بات کیوں کرتی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں آپ کو فراڈ لگتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلم ہونے کے ناطے آپ میری زبان پر اعتبار کر لیجئے۔ میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ہمفرے، کیا تم مسلم ہو چکے ہو؟ اس کے روم روم نے سوال کیا۔ میرا اسلامی نام عبدالعلی ہے اور میری خواہش ہے آپ مجھے اسی نام سے مخاطب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی خاموش ہو گئی۔ کتنی دیر وہ سکتے کسی کیفیت میں رہی۔ ہاں، اب میں مسلم ہوں اور ایک مسلمان مرد کی حیثیت سے آپ کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہوں۔ کیا آپ کو میرا پرپوزل منظور ہے؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آج سے قبل آپ کے گریز کی وجہ کیا تھی، بس میرے لیے اتنا اطمینان کافی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ اب ہمیں گھروں کو لوٹ جانا چاہیے۔ کل دوپہر کو میں اسی کافی ہاؤس میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ آئیں گی نا؟ وہ اس بار بھی چپ رہی۔ اپنی کیفیت کو وہ خود بھی کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ یکدم اس کی پلکیں نیند کے خمار سے بے تحاشا بوجھل ہونے لگی تھیں۔ اس نے پلکیں جھپک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر پلٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی بات پر اصرار نہیں کیا تھا۔ شاید اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گی، اور اس کا یقین 100% درست ثابت ہوا تھا۔ اگلے روز دوپہر کو لنچ ٹائم میں وہ کافی ہاؤس پہنچ گئی تھی۔